बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपनाह लुत्फ़ व करम और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालान मुबारका के तसद्दुक़ से आज एक दफ़ा फिर हम अपनी तफ़सीरुल कुरान कोर्स की क्लास में शरीक हैं। अब कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिन पर इदगाम के दौरान गुन्ना होगा। गुन्ना कहते हैं कि आपकी जो आवाज है उसको नाक में रोके रखना और गुनगुनाना, कुछ देर के लिए नाक में रोके रखना और गुनगुनाना, इसको कहते हैं गुन्ना करना। गैन से है ये गुन्ना करना। तो हुरूफ इदगाम में से जिन पर इदगाम बिल गुन्ना होता है, यानी गुन्ना के साथ होता है, वो 4 हैं। वो 6 डिफाइन हो चुके कल जो हमने की है कहा। अब उन 6 में से 4 हुरूफ ऐसे हैं कि जिन पर इदगाम बिल गुन्ना होगा। 4 हुरूफ ऐसे हैं जिन पर इदगाम बिल गुन्ना होगा, और इन्हीं में से 2 हुरूफ ऐसे हैं कि जिन पर इदगाम बिला गुन्ना होगा। बिला गुन्ना का मतलब ये है कि गुन्ना के बगैर होगा। ला का मतलब होता है नहीं। तो इदगाम बिला गुन्ना का मतलब ये है कि वहां गुन्ना बिल्कुल भी नहीं होगा। गुन्ना बिल्कुल भी नहीं होगा। गुन्ना नहीं होगा। इनके 2 नाम, इन्हीं के और नाम भी हैं। एक को इदगामे नाकिस कहते हैं और एक को इदगामे ताम कहते हैं। जो इदगाम बिल गुन्ना है उसको इदगामे नाकिस कहते हैं और इदगाम बिला गुन्ना को इदगामे ताम कहते हैं। बहरहाल आसान नाम याद रखें। इदगाम बिल गुन्ना, बा का मतलब होता है साथ और गुन्ना गुन्ना। बिल गुन्ना मतलब गुन्ना के साथ, और वो 4 हुरूफ हैं, या मीम वाव और नून। इसको आप याद रख लें। एक आम तौर पे यन्मु यन्मु लिख लें, या जो एक इसम इस्तेमाल होता है नोमी, तो ये नोमी चारों हुरूफ उसके अंदर आ जाते हैं, नून वाव मीम और या। ठीक है, नोमी। यन्मु याद रखना चाहें तो वो भी इसी तरह से है, उसमें भी चारों आ जाते हैं। तो इससे ये चारों हुरूफ याद रखें कि जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद इदगाम के ज़ैल में ये 4 हुरूफ आएंगे तो हम इन पर इदगाम क्या करेंगे? बिल गुन्ना गुन्ना करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यामल, आवाज नाक में गई और नाक में जाके थोड़ी देर गुनगुनाया, रोके रखा, तो उससे गुनगुनाहट पैदा हुई, उसको हमने कहा ये गुन्ना है। तो यामल, नून की आवाज बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। यामल, नून की आवाज बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसी तरह से ये लफ्ज मिन मा को जब हमने इदगाम बिल गुन्ना किया तो ये बना मिम्मा मिम्मा मिम्मा। इसी तरह से अगला जो है वो ये है मिम वालिदिन मिम वालिदिन। नून की आवाज बिल्कुल खत्म हो गई। इसी तरह से मिन्ना मिन्ना, पहले नून साकिन की आवाज खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि पहली मिसाल में नून साकिन के बाद या आया, या हुरूफ इदगाम में से है, और उसके साथ साथ इस पर गुन्ना होगा। क्यों? क्योंकि ये इदगाम बिल गुन्ना के कायदे में से ये हुरूफ हैं, तो यहाँ पर इदगाम बिल गुन्ना हो रहा है। इसी के साथ दूसरी मिसाल मिम्मा, इसमें भी फिर नून साकिन के बाद मीम आया और मीम हुरूफ इदगाम, और उन 4 हुरूफ में से है जिनको हमने यनमू कहा या नोमी कहा। इसी तरह से मिम वालिदिन, वाव भी उन्हीं में से, और इसी तरह से नून भी उन्हीं में से, मिन नामी। तो यहाँ पे हमने इदगाम किया। 2 हुरूफ ऐसे हैं जिन पर इदगाम बिला गुन्ना होता है, गुन्ना किए बगैर।
ان پر غنہ نہیں ہوتا، اور وہ لام اور را ہیں، یرملون میں سے لام اور را ہیں، جیسے ملدن کا، ملدن کا، ملدن کا، تو اس میں تھوڑی سی آواز اور ساؤنڈ اس کا تھوڑا سا مائنر سا باقی رہتا ہے، تو اس کو پڑھا ملدن کا، ملدن کا، تو کوئی غنہ نہیں کیا، ملدن کا نہیں کہا ہم نے، یہ غلط ہو گیا۔ یہیں دیکھیں، چیک کریں کہ خوبصورتی کتنی واضح ہو جاتی ہے، ملدن کا، ملدن کا۔ اسی طرح سے مر ربہم، مر ربہم، مر ربہم، را کو دیکھیں ہم کیسے پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہماری تمام کی تمام تجوید جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے بھی لیسن پڑھیں گے، اور قرآن مجید کو پڑھنا ہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ آپ جہاں سے بھی اس کو اپنی زندگی کی ضروریات، معاملات، معاشرت، جو کچھ بھی لے آئیں، اس کا کنیکشن جو ہے وہ قرآن مجید سے جڑے گا، اگر آپ بطور مسلمان سوچ رہے ہیں تو۔ اگر آپ بطور مسلمان نہیں سوچ رہے تو اس کے لیے بھی قرآن مجید کا تو یہی بیان ہے کہ یہ ہدایت ہے للناس، لوگوں کے لیے، ان کے لیے بھی یہ ہدایت ہے۔ لیکن بطور مسلمان ہم کچھ بھی اپنی زندگی کا لے آئیں تو وہ قرآن مجید، کوئی راستہ اختیار کر لیں، کہیں کسی بھی اسٹیشن سے آ جائیں، تو اس کی جو منزل اور مقصد اور آخری اسٹیشن ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہاں سے نیچے پھر معاملات دیگر شروع ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم اب آگے چلتے ہیں، یہ یہاں پہ ادغام کا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ آگے ہمارے پاس تصریف المادی، چلیں اصل کام یہ لکھنا ہی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی کا ایک قول ہے، وہ یہ کہ قید العلم بالقلم، کہ علم کو قلم کے ساتھ قید کرو۔ یہ میں نے شروع کے لیکچرز میں بھی بتایا تھا۔ اب اگر ان جیسی شخصیت کہ جن کے متعلق یہ قول مشہور ہے کہ پورے کا پورا قرآن، یعنی آگے تفصیل ہے لیکن میں مختصر کرتے ہوئے، کہ پورے کا پورا قرآن بسم اللہ کی بے میں اور پھر با کے نقطے میں، اور میں وہ سارا جانتا ہوں، ایسی شخصیت جب یہ فرما رہی ہیں کہ قید العلم بالقلم، کہ علم کو قلم کے ساتھ قید کرو، تو یقیناً اس کی حکمتیں ہوں گی۔ پھر اس طرح سے یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو دور تھا، وہ جو معاشرہ تھا عرب کا، حافظے میں سب سے زیادہ مشہور تھے، ان کے حافظے کی مثال دی جاتی تھی، اور یہ جو عربی اور عجمی کا فرق ہے وہ بھی اسی بنیاد پر ہے کہ عجمی اس کو کہتے ہیں کہ جو گنگا ہو، عربی فخر یہ کرتے تھے کہ ان کی زبان ایسی ہے، ان کے حافظے ایسے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے تمام پر فضیلت رکھتے ہیں۔ وہ ماحول تھا، اس ماحول میں حضرت علی فرما رہے ہیں کہ قید العلم بالقلم، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے فرما رہے ہیں۔ تو آپ سب کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ کاپی پینسل کا، نوٹ بک پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ آپ ہر چیز تو اب لکھی ہوئی پروائیڈ آپ کے سامنے نہیں ہوتی، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مثال دے کے سمجھانا پڑتا ہے اور وہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہنٹس آپ نے لکھے ہوئے ہوں گے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا، اس میں سے کچھ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ کاپی کیا ہوگا، لکھا ہوگا، تو آپ کے لیے جب آپ دوبارہ اس کو دیکھیں گے اور امتحان کے لیے تیاری کریں گے تو اس میں آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی، آسانی ہوگی۔ چونکہ ہم نے کل کو ڈگری بھی لینی ہے، اور ڈگری تبھی لینی ہے کہ جب ہم امتحان دیں گے، اور امتحان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میٹیریل اتنا ہمارے پاس موجود ہو اور وہ ہمیں آتا ہو کہ جس کے لیے ہم نے امتحان میں اپیئر ہونا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ جو لکھ رہے ہیں ان کو بہت ہی مبارکباد ہے اور اچھی بات ہے، شاباش ہے۔ جو نہیں لکھ رہے ان سے دست بستہ گزارش ہے کہ کلاس کا چونکہ ماحول ہے تو ہم نے یہاں کچھ لکھنا ہے تاکہ ہماری رائٹنگ بھی ٹھیک رہے۔ تو
جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ سب سے بہت اچھا ہے، اور جو نہیں لکھ رہے تو ان کے لیے بھی گزارش ہے کہ وہ لکھیں باتوں کو۔ ہم نے کہا کہ واحد، تثنیہ اور جمع 3 ہی صیغے ہوتے ہیں۔ اب ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے بھی کوئی چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی۔ سادہ سی بات یاد رکھیں کہ واحد، تثنیہ اور جمع کو واضح کرنے کے لیے کچھ حروف لگا دیے ہم نے ساتھ۔ باقی حروف 3 ہی ہیں۔ دیکھیں پہلا صیغہ دارابا، ضاد را با، مذکر واحد مذکر غائب کا صیغہ دارابا، تثنیہ کا صیغہ دارابا۔ اب آپ اپنی دیکھیں، وہ یاد کریں، تجوید میں پڑھا تھا، الف آئے، ما قبل مفتوح آئے تو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اب اس کو اپلائی کریں گے تو دارابا میں اور دارابا میں فرق ہوگا۔ تو یہی چیز ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لفظ کے ساتھ اگر لفظ تبدیل ہو جائے، حرف کے ساتھ حرف تبدیل ہو جائے تو عربی کی زبان میں اس کو لحن جلی کہتے ہیں، اور جس کا مرتکب گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، گناہ کا مرتکب۔ مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد، یہ لفظ یہاں پہ ہے قاف اور لام۔ قاف کون سا؟ کہ جو زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ کے ملنے سے ادا ہوتا ہے، یعنی اس کو موٹا کاف، مفخم جو کاف ہے وہ۔ اب ایک شخص ہے جس کو معلوم نہیں ہے اور وہ پڑھ دیتا ہے قل هو اللہ احد، استغفر اللہ معاذ اللہ، تو کل کا مطلب ہوتا ہے کھانا، کھائیے، اس کا مطلب ہوگا کھاؤ، کل کھاؤ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ اب ایک قاف کو کاف سے تبدیل کیا تو معنی بدل گیا۔ معنی بدلنے کی وجہ سے پورے کا پورا قرآن مجید اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ زیادتی اور کمی ہو گئی، تو کمی اور زیادتی گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے، یعنی صرف اس لیے نہیں کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، یہ تو ہے ہی، یعنی اس لیے تو ہے ہی۔ میں نے اس دن سے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کے یعنی ڈر کا، خوف کا اور اللہ رب العزت سے ڈرنے کی کوئی ایسی بات ہو۔ یعنی میں نے ہمیشہ جو اللہ رب العزت کی بات کی ہے وہ چاہے سورہ فاتحہ سے لے کے کل جب تک ہم نے آیات مکمل کی ہیں، تو اللہ رب العزت ناراض بھی ہوتا ہے، یہ بھی اسی کی صفت ہے، یعنی وہ جبار اور قہار ہے، وہ بھی ہوتا ہے۔ کب کہ جب انسان اس کے دیے ہوئے کلام کو غلط پڑھے گا، اور کلام بامانی اطاعت، یعنی جو چیزیں انہوں اللہ رب العزت نے کرنے کا اور بطور امر دی ہیں، اگر ان کو غلط پڑے گا تو یقیناً اللہ رب العزت ناراض ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی خوشنودی بھی حاصل کرنی ہے اور اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بھی بچنا ہے۔ یہاں بات کرنے کا مطلب یہ کہ دو چیزوں میں فرق واضح ہو گیا کہ دارابا مطلب اس ایک مرد نے مارا، دارابا مطلب ان دو مردوں نے مارا۔ دارابا کا مطلب ہوتا ہے مارنا، ان دو مردوں نے مارا۔ اب جب ہم اس میں کوئی حرف کم کر دیں گے، یعنی پڑھنے میں لکھا ہوا ہے اور ہم نے پڑھا دارابا، دارابا دارابا دارابو، تو یہ غلط ہو جائے گا، اور اس غلط ہونے کی وجہ سے ہمیں سزاوار ٹھہرنا پڑے گا۔ اس لیے انتہائی توجہ کے ساتھ، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن انتہائی توجہ کے ساتھ اس کو لکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کہیں پہ سمجھ نہیں آتی تو میں بارہا عرض کر رہا ہوں کہ خاموش نہیں رہنا، خاموش نہیں رہنا۔ آج پوچھ لینا آپ کا اس سے بہتر ہے کہ آپ کو کل نہ آتا ہو۔ یعنی آپ آج موقع ہے، یعنی کلاس کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں موقع ہوتا ہے کہ آپ سیکھنے سکھانے کے لیے آتے ہیں، جس قدر پوچھیں گے اس قدر آپ یعنی اس چیز کو بتائیں گے کہ یہ مجھے سمجھ آ گئی اور یہ سمجھ نہیں آئی۔ تو کلاس میں ہمیشہ کوشچن اور آنسر، اور میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو استاذ سوال نہیں لیتا اپنے طالب علموں کا،
وہ کبھی بھی استاذ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی استاذ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ایسے ٹیچرز کو فیس کیا ہے، میں اگر اپنی یعنی اپنے متعلق بات کروں، ہم نے ایسے ٹیچرز کو فیس کیا ہے کہ جو ہمارے کوسچنز کے جواب نہیں دیتے، کوسچن کے جواب نہیں دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کوئی کوسچن پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کلاس ہے، اس میں ہم نے سبق پڑھنا ہے اور اس میں ہم آپ کے سوالات کے جواب دیں گے یا سبق پڑھیں گے، سلیبس کیسے مکمل ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلاس میں سوال اگر نہیں ہوگا تو طالب علم تو بات سمجھ نہیں سکے گا، پک نہیں کر سکے گا، تو آپ کی اس تعلیم کا کیا فائدہ ہے کہ جو اس پر آپ تھوپ رہے ہیں؟ اس کا تو ذہن ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا، اس کا کیا فائدہ ہے کہ جو آپ اس پر تھوپ رہے ہیں؟ نہیں، وہ اس کا، لیکن استاذ کو اس کے ذہن کا کب پتا چلے گا؟ وہ یقیناً اس کے سوال کرنے سے پتا چلے گا۔ اور یہ فزیکلی جو کلاسز ہوتی ہیں اس کا تو ماحول اور ہوتا ہے، یعنی اس میں انسان ایکسپریشن سے دیکھ لیتا ہے کہ میرے اس طالب علم کو، میرے اس اسٹوڈنٹ کو، میرے اس بچے کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، ایکسپریشن سے دیکھ لیتا ہے۔ اور استاذ اتنا قابل ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کون سا طالب علم میری کتنی بات کو پک کر رہا ہے اور کتنی کو نہیں۔ اب یہ جو ہمارا وے آف کمیونیکیشن ہے، آن لائن ہے جب سے، تو اس میں اس طرح سے ایکسپریشنز تو نہیں دیکھے جا سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ کیا جا سکتا ہے کہ سوال اور جواب کا موقع دیا جائے، سوال اور جواب کا موقع دیا جائے۔ تو آپ لوگ ایک تو سوال ضرور کیا کریں تاکہ مجھے اندازہ رہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس قدر ہے اور کس قدر آپ چیزوں کو پک کر رہے ہیں اور کس قدر نہیں کر رہے ہیں۔ بات میری کلیئر ہے؟ جی سر۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دارابا، دارابا، سادہ کلیہ یاد رکھ لیں، تثنیہ میں ہمیشہ الف آتا ہے ماضی میں، ویسے الف نون ہوتا ہے، جیسے ہم نے ہاذا ہاذا نہیں پڑھا تھا، وہ الف نون تثنیہ کے لیے تھا، لیکن ماضی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ ماضی ہے اور ماضی میں یہ قاعدہ ہے کہ اس کا تثنیہ صرف الف کے ساتھ آتا ہے، نون اس میں گر جاتا ہے اور نون نہیں پڑھا جاتا، نہ لکھا جاتا ہے، ہوتا نون ہے لیکن وہ نہ لکھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے۔ ماضی کا یہ قاعدہ ہے۔ ہوتا کیسے؟ اس کی مثال میں نے آپ سے عرض کی، جیسے ہازانی، ہازا ہازانی، یہ الف اور نون دو چیزیں، یہاں نون گر جاتا ہے ماضی میں اور نون نہیں باقی رہتا، نہ لکھنے میں نہ پڑھنے میں، بچ جاتا ہے کیا؟ الف۔ تو اب آپ نے صرف الف یاد رکھنا ہے۔ میں نے آپ کو پس منظر اس لیے بتایا کہ کوسچن کلیئر رہے۔ دارابا دارابانی یہ ہونا تھا، یہ ہونا تھا، یہ نہیں ہوا۔ ہوا کیا؟ دارابا دارابا، دارابا دارابا۔ اسی طرح سے جمع کے لیے واو الف کا اضافہ، واو الف کا اضافہ ہوتا ہے جمع کے لیے۔ دارابا دارابا دارابو، اصل ورڈ جو تھے، روٹ ورڈ، وہ تین ہی، دواد را اور با، دواد را اور با، دواد را اور با، دا را با۔ اسی کو ہم نے کہا تھا فارم چینج کی، تثنیہ میں لے گئے، دو میں لے گئے، کیا سیگا بنا؟ الف لگا، دارابا، دارابا۔ ٹھیک، کلیئر۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح سے جمع میں لے کے گئے تو واو الف کا اضافہ ہو گیا، پڑھا دا را بو، اصل ورڈ وہی تین، دواد را اور با، دا را بو۔ یہاں سے آج میں آپ کو ایک ترجمے کا اصول بتا دیتا ہوں، ترجمے کا اصول بتا دیتا ہوں، اپنے پاس لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے ترجمہ سٹارٹ کرنا ہے، ترجمہ کرنا سٹارٹ کرنا ہے، وہ آپ نے ہمیشہ بائیں طرف سے سٹارٹ کرنا ہے، لکھ لیں، بائیں طرف سے۔ جب آپ نے سیگا بتانا سٹارٹ کرنا ہے تو وہ دائیں طرف سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اوپر دیکھیں گے۔ اب میں سیگے کی بات بتا رہا ہوں، ترجمے میں کی طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے سیگے کا پتہ چل جائے۔ سیگا بتانے کی بات کر رہا ہوں۔
سیگا کیسے بتانا ہے؟ مثلاً پوچھا جائے کہ جالاسا کیا ہے، دارابا کیا ہے، تو ان کو کن ورڈنگ میں بتانا ہے، کن ورڈز کو یوز کرنا ہے، لکھ لیں وہ یہ: واحد سب سے پہلے اوپر دیکھنا ہے، سب سے پہلے اوپر دیکھنا ہے، اس خانے میں رکھ کے لفظ کو، ورڈ کو سب سے پہلے اوپر دیکھنا ہے کہ آیا وہ واحد میں ہے، تثنیہ میں ہے یا جمع میں ہے۔ سر واحد میں، جی سمجھ نہیں آ رہی، اوپر دیکھنے۔ اوپر دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کی پہلی لائن، میرا کرسر شو ہو رہا ہے آپ کو؟ جی سر۔ اچھا، یہ آپ کی پہلی لائن ہے، یہ آپ کا پورا سٹرکچر ہے، یعنی یہ مذکر مؤنث، مذکر مؤنث متکلم، واحد تثنیہ جمع غائب اور حاضر، یہ میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا ہوا ہے، یعنی ٹیبل، یہ ٹیبل ہے، ہر جگہ پہ اسی نے استعمال ہونا ہے۔ اب اس چار دیواری کے اندر ہی ورڈز نے آنا ہے، اس چار دیواری کے اندر ہی، ٹھیک ہے، اس چار دیواری کے اندر۔ اب جب اس چار دیواری کے اندر جب ہم پہلے خانے میں رکھیں گے، بتائیں پہلا خانہ کون سا ہے؟ کیا یہی ہے پہلا خانہ؟ جی سر، واحد کے نیچے۔ واحد کا، تو واحد کا پہلا خانہ ہے اور پہلا مذکر کا ہے۔ اب یہ سیگا ہم نے بتانا، اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ سیگا ہوتا ہے، یہ ایک سیگا ہے، یہ ایک سیگا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بدلتی ہوئی شکل کو ہم نے کہا تھا وہ سیگا ہے۔ تو سیگا بتانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے دارابا دیکھا پہلے خانے میں۔ اگر ہم نے سیگا بتانا ہے دارابا کون سا سیگا ہے، تو ہم ایسے بتائیں گے، سب سے پہلے یہ اوپر دیکھیں گے، اوپر کیا ہے؟ واحد، واحد کہیں گے واحد، لکھ لیں سارے لفظ واحد لکھ لیں، اس کے آگے جگہ خالی چھوڑ دیں، واحد۔ آگے چلیں، دوسرا پھر دیکھیں گے دائیں طرف سے، چونکہ سٹارٹ کرنا ہے تو دائیں طرف دیکھیں گے تو کس میں ہے دارابا؟ بولیں کس میں ہے؟ مذکر میں۔ تو یہ کیا بنا؟ واحد مذکر، واحد مذکر۔ اب آ جائیں آخر پہ، پہلی لائن تو ہو چکی تھی، یہ ہو چکی، یہ لائن بھی ہو چکی، اب رہ گئی ایک یہ تیسری دیوار۔ تو تیسری دیوار میں دیکھیں اس میں سے کون سی چیز ہے؟ یہ غائب ہے، اس میں سے یہ کیا چیز ہے؟ غائب ہے۔ تو ہم نے اس کو کیا کہا کہ یہ کیا ہوا؟ واحد مذکر غائب۔ تو سیگا کون سا بنا؟ سارے مل کے بول لیں، واحد مذکر غائب، غائب۔ بات کلیئر ہوئی؟ یس سر۔ آگے چلتے ہیں، ہو گئی ہے؟ کسی کا سوال ہے تو بتائیں۔ ہو گئی ہے، جی آگے چلتے ہیں۔ واحد مذکر غائب۔ اب مجھے بتائیں کہ دارابا یہ کون سا سیگا ہے؟ الف والا دارابا یہ کون سا سیگا ہے؟ نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو دارابو ہے یہ کون سا سیگا ہے؟ جمع مذکر غائب۔ جمع مذکر غائب۔ سب کو سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ اب مجھے بتائیں گے کہ یہ جو دربتا ہے، دارابت ہے، یہ کون سا سیگا ہے؟ واحد آپ کو تو آ گئی ہے، ایسے ہی لوگ گھبراتے ہیں کہ گردانیں مشکل ہیں، آپ کو تو گردان آ بھی گئی ہے، ماشاءاللہ۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو دربنا ہے یہ کون سا سیگا ہے؟ جمع جمع مؤنث غائب کا، جمع مؤنث غائب کا۔ چلیں ترجمہ بتانے کا اصول پھر میں کل بتاؤں گا، آج سیگا بتانے کا اصول ہم نے دیکھ لیا۔ کلیئر یہاں تک؟ کل سیگا بتانے کا، ترجمے کا اصول بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی کی پوری گردان کو بھی یاد کریں گے، اور یہی گردان ہوتی ہے، بس بات ختم ہو گئی گردان کی۔ آگے آپ نے سیگے پٹ کرنے ہیں، اور سیگے آگے پھر فارمز بدلتی جانی ہے، جو کچھ بھی سیگا ڈالیں گے تو وہ اس شیپ میں ڈھلتا جائے گا۔ کل ہم اس کی عملی مشق کریں گے۔